अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी सियासी तौर पर। इस्लामाबाद के अंदर माहौल बिल्कुल इस किस्म का हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस वक्त क्या हो जाएगा। रेड जोन टोटली जो है वो सील हुआ था। सिर्फ एक मार्गला रोड थी जहाँ से आप एंटर हो सकते थे, एग्जिट हो जाते थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी थी, रेंजर्स, एफसी, पुलिस और जो पूरे पाकिस्तान की आवाम है उनकी सिर्फ नज़र थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्या होगा, क्योंकि साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते थे कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं सरप्राइज़ दूंगा। आपने देखा कि 3 अप्रैल को जिस तरह डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने आके बोला कि ये क्योंकि एक साजिश के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई है तो मैं इसको रद्द करता हूँ। उसके फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान साहब ने जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी और बड़ा उसके बाद क्योस हो गया। सुप्रीम कोर्ट खुल गया, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच वहाँ पे बैठ गया। 4 दिन तक वहाँ पे जो है वो सुनवाई उसकी होती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हफ्ते के दिन यानी कि जो कल सैटरडे गुजरा है उस दिन दोबारा इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कार्रवाई की जाए, वोटिंग करवाई जाए। लेकिन कल भी सारा दिन पूरा मीडिया, पूरे पाकिस्तान की नज़रें टेलीविज़न के ऊपर थी कि किस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग होगी। और यही हुआ कि सारा दिन जो इजलास है वो एडजर्न होता रहा और रात को तकरीबन 11:50 के ऊपर स्पीकर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब आए, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद पैनल ऑफ द चेयर के अयाज सादिक साहब ने उसके ऊपर काउंटिंग करवाई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने क्योंकि तहरीक पेश की थी तो उनको मुबारकबाद दी गई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई है। और ये पहली तहरीक थी जो पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाबी हुई। इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाब लेने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन जावेद इकबाल साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उसके अलावा सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो मैं अमीर अब्बास से शुरू करूँ। अमीर, आप तो वहाँ पे मुसलसल मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथ मौजूद रहे, कौमी असम्बली में मौजूद रहे, पार्लियामेंट का सारा इजलास जो है वो आप देखते रहे। आप ये तमाम मामले को किस तरह देखते हैं? पहले कभी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आया है कौमी असम्बली में, उसमें कभी इस किस्म की सूरत हाल देखी है आपने? मेरा ख्याल है जी, सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, किसी भी और इस किस्म के सियासी बहरान में हमने ये सूरत हाल नहीं देखी। तकरीबन 4 हफ्तों से हम रात 2-3 और सुबह 4-4 बजे तक वापस घर जा रहे थे। फेडरल लॉजेस में, पार्लियामेंट हाउस में, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद में होने वाली सियासी महफिलों में, वो जो ग़ुलाम गर्दिशों में जो साजिशें होती हैं वो हो रही थीं, वो कैसे पक रही थीं, उसमें साफ़ी भी अपना किरदार अदा कर रहे थे, उसमें सियासतदान कौन किससे मुलाकात कर रहा था, फिर सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा। तो ये आप समझें कि एक तुग़यानी से भरपूर ये 1 माह गुजरा है, 7 मार्च ऑनवर्ड्स। और प्रैक्टिकली सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। काबीना तो थी नहीं ना लास्ट जो 7-8 दिन गुजरे हैं जब से प्राइम मिनिस्टर ने डिज़ोल्व किया 3 अप्रैल के बाद से। पंजाब में भी पिछले 10-12 दिन से कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। तो आप समझें कि मुल्क इस वक्त जो है बस वो अल्लाह तवक्कल ही चल रहा था। पहले भी खैर हम अल्लाह तवक्कल ही चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब देखें एक पॉपुलर लीडर हैं। 90 की दिहाई के वस्त में वो सियासत में आए, 22 साल की स्ट्रगल की। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक अनफॉरगेटेबल फिनोमेना के तौर पे याद रखे जाएंगे। उन्होंने हमारी सियासत में बहुत सारी नई जहतें मुतारिफ़ करवाई, उन्होंने कुछ नए सियासी बयानिए मुतारिफ़ करवाए, एक नया तर्ज़ सियासत मुतारिफ़ करवाया पाकिस्तान में, एक नया तर्ज़ तकल्लुम सियासत में मुतारिफ़ करवाया। उन्होंने एक ऐसे तबके को जो तबका लाताल्लुक़ था सियासत से, उस तबके को उन्होंने सियासत में लाए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आए। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने कितना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। ये उनका सिलसिला चलता रहा और 2005 तक तो सिद्दीकी साहब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मालूम भी नहीं था कि इमरान खान नाम का कोई सियासतदान भी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी भी है। लोग इमरान खान को उनके क्रिकेट और शौकत खानूम के स्टारडम की वजह से जानते थे, लोगों को पॉलिटिक्स के उनका अंदाज़ा नहीं था। फिर हमने उनका वो 30 अक्टूबर 2011 का जलसा मैं खुद
وہاں لاہور، جاوید صاحب بھی اس زمانے میں لاہور ہوتے تھے، لاہور ہم نے کور کیا وہ مینار پاکستان میں، جو عمران خان صاحب کا آپ سمجھیں کہ ان کے عروج کا ایک بام عروج جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ پھر نہ ختم ہونے والا عروج کا سلسلہ 25 جولائی 2018 کو، جس کو آپ عروج کا اوج کمال کہہ سکتے ہیں، ایپکس وہاں پہ پہنچا. اندازہ نہیں تھا کہ 3.5 سال میں عروج کی یہ کہانی زوال میں تبدیل ہو جائے گی. جاوید اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم نے بڑے جلسے جلوس کرنے شروع کیے، اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا، اے این پی بھی پی ڈی ایم کو چھوڑ گئی. پھر ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور ان میں اتنی طاقت آ گئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ لے کے آئے، وہ کامیاب بھی ہو گیا؟ تو یہ سارا جادو یا یہ کس طرح سارا معاملہ ہو گیا؟ آپ نے تو اتنی صحافت کور کی ہے، بڑے بڑے جلسے کور کیے، بڑے بڑے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتے ہوئے دیکھے، حکومتیں آتے جاتے دیکھی ہیں، تو یہ اچنبا ایک دم سے 2-2.5 مہینے کے اندر اندر کیا چکر ہو گیا؟ بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب. اور جیسے کہ امیر عباس ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ ایک جو عمران خان صاحب کا ایک کلائمیکس تھا 2011 کا، اور امیر عباس بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا، ہم نے اس کو کور بھی کیا اور ہم نے وہ دیکھا بھی. اس کے بعد ظاہر ہے تحریک انصاف کو ایک نئی شناخت ملی، ایک نئی آئیڈنٹی ملی. اس سے پہلے 2007-8 سے میں بحیثیت اینکر بھی اور لیکن فیلڈ کے اندر رپورٹر کے طور پہ بھی میں تحریک انصاف کی بیٹ کو کور کرتا رہا اور عمران خان صاحب کو خاص کر میں کور کرتا رہا. لہٰذا ان کے بہت سے جو سینئر رہنما ہیں، ان کی جو سٹرگل ہے، ان کی جو کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ، اس کو میں دیکھتا آیا. لیکن جب یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ٹو کٹ شارٹ فوراً آتے ہوئے ان کی حکومت کی طرف، تو ہم نے پھر اس میں دیکھا کہ بہت سے جو ان کے نظریاتی لوگ تھے، جو رہنما تھے، وہ تبدیل ہو گئے، وہ بہت پیچھے چلے گئے، نئے لوگ آ گئے، الیکٹیبلز کا جمگھٹا ہو گیا اور قبضہ ہو گیا ایک طرح سے پارٹی پہ، جس کے بارے میں اب بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں. بہرحال یہ تو ایک الگ معاملہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے تھا، میں نے عرض کیا. لیکن دوسری طرف جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی یہ جماعتیں اکٹھی ہوئیں، یقینی طور پر یہ جب اکٹھی ہوئی تھی شروع میں پی ڈی ایم کے امبریلا تلے، تو اس وقت بھی ایک بڑی کمٹمنٹ تھی ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم اکٹھے چلیں گے اور اکٹھے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں محسوس یہ ہوتا تھا، یعنی پی ایم ایل این یہ سمجھتی تھی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں ان کو ڈچ کیا، اور پھر کبھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں سمجھتی تھی کہ جمعیت علماء اسلام نے ان کو ڈچ کیا. اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سینٹ کے جو انتخابات ہوئے تھے، سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے، پھر اس کے بعد جو سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس میں ہم نے دیکھا. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن تھا، اس معاملے کے اندر بھی ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی. پھر جو اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہونا تھا، اس میں یہ معاملہ اس قدر گھمبیر ہو گیا تھا کہ پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو، باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، وہ شاید یہ سمجھتی تھی کہ ہم جاوید صاحب، آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا سمارٹلی پلے کیا؟ کہ آپ دیکھیں کہ جب قومی اسمبلی کی سیٹ پہ سینٹ کا الیکشن تھا، تو اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس وقت حفیظ شیخ صاحب کو شکست دی، جبکہ اکثریت موجود تھی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ممبران کی. دوسری طرف اسی دن نون لیگ کی جو کینڈیڈیٹ تھی لیڈی سیٹ پہ، وہ ہار جاتی ہیں. اس کے بعد سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف جو ہے یوسف رضا گیلانی کو الیکٹ کروا دیا جاتا ہے. اور ابھی بھی جو تمام معاملات ہوئے، یہی کہا جاتا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے تمام پلاننگ کی ہے. یہی کچھ چیزیں تھی کہ کچھ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کچھ ٹارگٹس رکھے ہوئے تھے کہ سینٹ کے اندر انہوں نے کیسے پلے کرنا ہے. کچھ چیزیں انہوں نے اپنے جو ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے، ان ٹارگٹس کو جب انہوں نے اچیو کیا، تو ایک بار پھر آ کے اب دیکھیں نا، انہوں نے یہ بڑی زبردست وزڈم سے کام لے کے تمام جماعتوں کو اسی بات پہ راضی کیا. مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت تھی جو عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھی اور بار بار کہتی تھی کہ نہیں جی جلدی الیکشن ہونے چاہیے، جلدی الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہی پیپلز پارٹی اور یہی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب عدم اعتماد کی بات کرتے تھے. یہ عدم اعتماد کی بات کرتے تھے کہ دیکھیں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کرنا ہے. اور اسی بات پہ انہوں نے ان تمام کو راضی کیا. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو اگر آپ دیکھیں، وہ تو شروع سے اس حکومت کو نہیں مانتے تھے. اگر آپ اس ساری اپوزیشن کی تحریک کا کریڈٹ دینا چاہیں تو آپ مولانا فضل الرحمان کو ضرور دیں گے، کیونکہ انہوں نے اول دن سے آج تک اپنے کارکن کو متحرک رکھا. حالانکہ وہ قومی اسمبلی میں موجود بھی نہیں تھے، وہ قومی اسمبلی میں خود موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے کارکن کو متحرک رکھا اور انہوں نے یعنی حکومت کے خلاف ایک متحرک اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے ذرا بہت جارحانہ انداز میں پلے کیا. پیپلز پارٹی نے پیچھے رہتے ہوئے قانونی
آپشنز پہ کام کیا اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو جو ایک مجمع اکٹھا کرنا ہوتا ہے یا مجمع کو ایک مجمع درکار ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے ان کو عددی طاقت آپ نے بڑی اچھی بات کی قانونی آپشنز. امیر مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بریک لینے کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہمیشہ کہتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اس پہ ایک میں سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا امیر عباس, جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, یہ بات کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور ان کا بلیف جمہوریت پہ زیادہ ہے. جس طرح انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا, یوسف رضا گیلانی کو ایک جمہوری طریقے سے سینٹ میں لے کے آئے. ابھی بھی جو عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے گئی ہے, لیکن جس طرح عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ خط کی وجہ سے گئی ہے, یہ بیرونی سازش ہے, پھر سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو ہو گئی, تو اس تمام معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ سازش کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آئے گا. تو ہمیں سازش کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تھوڑے لمحے کے لیے علیحدہ کرنا پڑے گا. دنیا کے جتنی ڈیموکریسیز ہیں, وہ چاہے ایشیا کی یا افریقہ کی یا لیٹن امریکہ کی کمزور ڈیموکریسیز ہیں, چاہے وہ ویسٹرن ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمانی سسٹم میں اور پریزیڈنشل سسٹم میں امپیچمنٹ, اس کے بغیر جمہوریت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ووٹ آف نو کانفیڈنس اور امپیچمنٹ از این انٹیگرل پارٹ آف ڈیموکریسی, بنیاد ہے یہ. آپ نے اگر وزیر اعظم کو باہر نکالنا ہے, آپ نے اگر صدر کو باہر نکالنا ہے, آپ کے پاس واحد جمہوری ہتھیار ہر دنیا کے ملک نے اپنے آئین میں رکھا ہوا ہے. لہٰذا اس کو سازش کے ساتھ لنک مت کریں ایک لمحے کے لیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایکسرسائز کرنا ہر 6 ماہ کے بعد یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا. ہاں, اب آ رہے ہیں آپ سازش کی طرف جو عمران خان صاحب اس کو جوڑ رہے ہیں, لنک کر رہے ہیں. دیکھیں, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس خط کے اندر یہ کانٹنٹ ہے اور نو کانفیڈنس کا ذکر بھی ہے, آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کانٹنٹ کو ڈینائی کر چکی ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے, آرمی چیف بھی موجود تھے, باقی سروسز چیف بھی تھے. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے. صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ سازش ہے, یہ ثبوت نہیں ہے, یہ الزام ہے. لیکن یہ کہا جاتا رہا کہ نیشنل سیکیورٹی جو کمیشن تھا, تمام ممبران نے اس کو انڈورس کیا کہ یہ واقعی سازش ہے. نہیں, دیکھیں, انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ ان ڈپلومیٹک زبان استعمال کی گئی پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے. انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ انفلوئنس پاکستان میں. انہوں نے اس بات کو تو انڈورس نہیں کیا کہ امریکہ نے سی آئی اے کے ذریعے سے پیسہ دیا, وہ پیسہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گیا, نواز شریف کے پاس گیا, زرداری کے پاس گیا, انہوں نے سندھ ہاؤس میں بندے اکٹھے کیے, پیسہ ایسی تو کسی بات کو انڈورس نہیں کیا. یہ تو پرائم منسٹر نے, ایک ہوتا ہے دیکھیں سبسٹینشل ایویڈنس, ایک ہوتا ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس. یہ پرائم منسٹر سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ذریعے سے خود ثابت کرتے پھر رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ ڈونلڈ ڈو نے ایک بات کر دی تھی, ادھر یہ ہو گیا, لہٰذا یہ آپس میں جڑ گئے. اب ہو سکتا ہے جڑ گئے ہوں, کنیکشن ہو, آپس میں ارتھ ہوئے ہوئے ہوں, لیکن آپ کو دیکھیں نا, کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ثابت کرنی ہے نا یہ بات. میں کہتا ہوں پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں وہ 100 نہیں, وہ 200% سچ ہوگا, بٹ آخر کون اس کو کہے گا نا. آپ ایک شخص فرد واحد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ لوہے پر کھچی ہوئی لکیر تو نہیں ہو سکتے نا. کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے نا جو اس پہ مہر تصدیق ثبت کرے گی. آخر کمیشنز کیوں بنتے ہوتے ہیں, جوڈیشل کمیشنز بنتے ہیں. 7 مارچ کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس خط آیا, 8 مارچ کو آتی ہے تحریک عدم اعتماد. آپ کو یقین ہو گیا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک 20 دن آپ کے پاس تھے, آپ نے کیوں نہیں کمیشن بنایا؟ پھر 27 مارچ سے لے کے 3 اپریل تک آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے کیوں نہیں کمیشن بنایا؟ کمیشن آپ بنا رہے ہیں 2 دن پہلے, جس کا ذکر آیا کہ وہ جنرل طارق جو ہے ان کو اس کا ہیڈ بنا رہے تھے, انہوں نے کہا بھی میں نہیں اس میں آتا. 2 دن پہلے آپ کمیشن بنا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ چونکہ OIC کا اجلاس تھا. بھائی آپ نے کمیشن بنانا تھا, آپ نے شور نہیں مچانا تھا.
پرائم منسٹر خاموشی سے کمیشن تشکیل دیتے, وہ کمیشن اپنا کام شروع کر دیتا. دیکھیں یہ کوئی فوجداری جرم نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جو فوجداری کرائم ہوتا ہے یہ اسلحہ ہے, ویپن ہے, میں نے خدا نہ خواستہ اس ویپن سے کسی کو شوٹ کر دیا, اب پولیس یہ ویپن ریکور کرے گی, ڈی این اے سیمپل لے گی, وہاں سے اور فورینزک سیمپل اکٹھا کرے گی. یہ کوئی فوجداری جرم نہیں ہے سازش کا. ہاں, جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے جاوید اقبال صاحب, اس وقت تک آپ کسی چیز کو, یعنی کہ جو ہمارے یہاں پہ سپریم کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹس ہیں, وہ ایویڈنس دیکھتے ہیں اور وہ گواہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی طرح سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آئین کی اسپرٹ میں جو ہے وہ اس کو عمل درآمد اس پہ کیا جائے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ نوٹس لیا تھا سو موٹو, اور پہلی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے آرٹیکل 5 کا ذکر تو کر دیا, لیکن آپ نے کیا آرٹیکل 5 کے حوالے سے اور یہ جو آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اس کنسپریسی کے حوالے سے, آپ نے کوئی کسی فورم پہ اس کی تحقیقات بھی کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہی بات کہ اگر چیز آپ کے سامنے آ گئی تھی تو آپ اس پر تحقیقات کر سکتے تھے اور اس کو پھر اس کے بعد مناسب جو کنسرن کوارٹرز تھے ان کو وہ بھیج سکتے تھے تاکہ آپ اس سٹیپ کو اسٹیبلش کرتے, اس بات کو اسٹیبلش کرتے. ملک کے اندر جیسے کہ ہم آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی جو بات ہو رہی تھی, یہ تو 6-8 مہینے پرانی بات چل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس حکومت کے خلاف یا اس حکومت کو ہم تبدیل کریں گے تو ہم عدم اعتماد ہی کے ذریعے سے کریں گے. یہ تو وہ کہتے چلے آئے تھے. دیکھیں کچھ ہوتے ہیں حکومتی معاملات اور ایک ہوتے ہیں ریاست کے معاملات. حکومتی معاملات میں یقینی طور پر اونچ نیچ ہو سکتی ہے, اس کی گنجائش ہمیشہ سے رہتی ہے, لیکن جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں اس میں گنجائش نہیں ہوتی. ریاست کے معاملات آپ کو آئین اور قانون کے تحت ہی چلانے پڑتے ہیں. اگر آپ جیسے کہ امیر عباس کہہ رہے تھے کہ آپ ایک فرد کیسے یہ کہہ رہا ہوگا, ٹھیک ہے آپ کی پرسیپشن ہوگی کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کو ایک براڈ بیس اسٹیبلش کیسے کریں گے؟ اسٹیبلش تو آپ تبھی کریں گے نا کہ جب آپ اس کی ایک انکوائری کریں گے, آپ پوری اس کی تحقیقات کریں گے اور پھر تمام لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اب گزشتہ رات ہماری سابق وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, جو 5-6 صحافی تھے, ان میں بھی تھا. وہاں پر بھی یہی ڈسکس ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اب اس کو اس کی لمیٹڈ ڈی کلاسیفیکیشن کی ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ لمیٹڈ ڈی کلاسیفیکیشن ہے. جو ہماری فیڈرل کیبنٹ تھی اس سے اجازت لے کے غالباً یہ چیز کی گئی. اس سائفر کو انہوں نے لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیکر کو بھیجا, سینٹ کے چیئرمین کو بھیجا, آرمی چیف کو بھیجا, اپنا صدر پاکستان کے پاس پہلے ہی سے تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ آپ نے اب جانا ہے ووٹنگ کے لیے اور آپ نے ہر صورت میں ووٹنگ کرانی ہے, اور آپ 10-10:30 بجے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور جبکہ آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو میرے خیال میں بڑے محدود قانونی آپشنز تھے, آئینی اور قانونی آپشنز. مطلب سیاسی فیصلہ لینے میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت دیر لگائی. اگر یہ صبح کے ٹائم میں ووٹنگ کروا دیتے تو قوم کم از کم رمضان میں اور روزے کے ساتھ اتنے ہیجان میں مبتلا نہیں رہتی. اور دوسری طرف یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیں جب ان کی گورننس کی پرابلمز ڈسکس ہوتی رہیں, جو ان کے منرفین تھے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے تھے ان کے بھی کام نہیں ہو رہے تھے, پھر جو ان کے اپنا الائز تھے ان کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے ریلیشن شپ نہیں تھی پرائم منسٹر کی, تو اس کا فائدہ میرے خیال سے جو ہے اپوزیشن نے اٹھایا اور وہ ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ نمبروں کا بہت کم فرق تھا, انہوں نے نمبر پورے کیے. اپوزیشن بڑا سمارٹلی کھیلی ہے. انہوں نے جو اتحادی تھے ان کے سامنے تحریک انصاف کے منحرفین کا کیس رکھا کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ ان سے منحرف ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنے نمبرز موجود ہیں, جو بعد میں پتہ بھی چل گئے. پھر ظاہر ہے آپ 20-25 لوگ تو ہیں, منحرفین تو ہیں, اور اتحادیوں کے سامنے منحرفین رکھے اور منحرفین کے سامنے ظاہر اتحادی رکھے کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر اتحادی بھی نہیں ہوں گے. یہ چیز کھیل کے انہوں نے سمارٹلی پلے کیا, اور آخر میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو وہاں پہ جو ارکان موجود تھے وہ تمام کے تمام یا تو ان جماعتوں کے تھے یا پھر الائز جماعتوں کے تھے, یعنی ان میں منحرفین نے ووٹ ہی نہیں کیا. تو وہ منحرفین کو بھی بچا گئے اور انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کر دیا. میرے خیال میں وہی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ریاستی معاملات میں آپ کو آئین اور قانون کے تحت چلنا پڑتا ہے. وقت پہ اگر فیصلہ کر لیا جاتا تو بہتر ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی کرنا تھا. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید
سابق وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہوں گے کہ آخری وقت تک جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آخری وقت میں ہو جائے اور آخری وقت میں فیصلہ ہو جائے، شاید وہ اس کو آخری بال سمجھ رہے تھے. حالانکہ ڈیموکریسیز کے اندر یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں کہ جب اسی طرح کا ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو، اور جب پتہ آپ کو چل جاتا ہے کہ میجورٹی آپ کی نہیں رہی، دیکھیں نا واجپئی کی جو مثال ہے کہ ایک ووٹ کا فرق آیا تھا اور انہوں نے ریزائن کر دیا، ایک ہی اکثریت تھی، انہوں نے ریزائن کر دیا. تو میرے خیال میں ان کے ہاں شاید یہ تصور تھا کہ میں آخر تک لے کر جاؤں گا اس معاملے کو، شاید یہ میری جیت ہوگی. مطلب جاوید صاحب سیاست کو سیاست کے کھیل کی طرح کھیلنا چاہیے، اس کو میرے خیال سے کرکٹ کے کھیل کی طرح نہیں کھیلنا چاہیے کہ آخری بال تک جانا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی شکست ہو رہی ہے. اور یہی ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں تبدیلی لانی ہے، اسپیکر کو چینج کرنا ہے، وزیر اعظم کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی ایک ٹائم لمٹ ہے. اس ٹائم لمٹ کے اندر کریں گے تو آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، نہیں تو مشکلات ہوں گی. مجھے یہاں پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لوں پھر واپس آتا ہوں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا امیر عباس، یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو آگے کا کیا سینیریو نظر آ رہا ہے؟ فی الوقت تو اپوزیشن ساری اکٹھی ہو گئی، اور اپوزیشن میں بھی وہ جماعتیں ہیں جن کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات رہے ہیں، جانی دشمنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ حد تک رہا ہے. اب ان کا جو ایک مقصد تھا کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہٹانا، وہ مقصد تو ان کا حل ہو گیا. اب یہ آگے کس طرح گورنمنٹ لے کے چلیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں پاکستان کے اس سے یہ ان کو باہر نکال سکیں گے؟ اور جب ابھی بندر بانٹ ہوگی وزارتوں کی، اس میں ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا؟ اور اب آپ آنے والے الیکشن جو ہے وہ کب دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں سازش کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں عمران خان یہ چاہتے ہیں اس وقت قوم سے کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ سازش ہے، آپ سب مانیں کہ سازش ہے. ثابت میں نہیں کروں گا، تحقیقات میں نہیں کرواؤں گا، نہ میں نے کروائی ہیں، بس میں کہہ رہا ہوں تو آپ مانے سازش ہے. ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے. آپ کہہ رہے ہیں سازش ہے، حاضر جناب سازش ہے. اگر یوں ہم نے آپ لوگوں کے بیانات کے اوپر آنکھیں بند کر کے سرنگو ہونا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان بھی تو کہتے ہیں کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں، آپ یہودیوں کی سازش ہے پاکستان میں. پھر ہم ان کی بات مان لیں. آپ، میں، جاوید صاحب، ہم میں سے کسی نے آج تک کبھی یہ بات مانی کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا مولانا کی اس بات. بالکل، الزام تراشی کو ہمیشہ کنڈیم کیا. آپ کے اوپر اپوزیشن نے الزام لگایا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کیا، آپ کو جنرل پاشا نے پلانٹ کیا. سازش ہے، وہ سازش تھی نا. وہ ایک اپوزیشن کے تحت اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کو 2014 کے دھرنے میں باقاعدہ طور پہ سازش کے تحت راحیل شریف اور وہ اس زمانے کی ISI آپ کو لے کر آئی. اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کو ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سلیکٹ کیا 2018 میں. کیا ہم مان لیں آپ وہ ساری باتیں اپوزیشن کی؟ ہم نہیں مانتے نا ان باتوں کو. تو بھائی ہم آپ کی بات بھی یوں نہیں مان سکتے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر پہ لکیر ہے تو پھر اس طرح دوسروں کی باتوں کو بھی پھر ہمیں ویٹیج دینی پڑے گی. لہٰذا اگر آپ چاہتے تھے یہ سازش، اب تو آپ نے یہ ایک چیز ہینگنگ ان دی ایئر، اب آپ تو چلے گئے، جو آگے ہیں ان کے خلاف سازش کا الزام ہے وہ تو تحقیقات نہیں کروائیں گے. تو یہ اب ایک ویسے اگر وہ تحقیقات کروا دیں تو ان کے اوپر جو دھبا لگ رہا ہے غداری کا اور سازش کا، وہ دھل نہیں جائے گا؟ وہ بھی دھل جائے گا، ان کو کروا دینی چاہیے. بہتر تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر چونکہ الزام ہے وہ کروا دیں تحقیقات. بلکہ عمران خان سے کہیں کہ بھائی آئیں آپ ہی کمیشن کے سربراہ بنیں، ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لیں، اس میں PTI کے لوگوں کو اکثریت دے دیں گے بھائی آئیں شاہ محمود قریشی بن جائیں اس کمیشن کے سربراہ، اور تحقیقات کر لیتے ہیں ہم اس کو، ان کا عملہ کر لیں، آپ کمیٹی بنا لیں. جہاں تک بات ہے اب آگے اپوزیشن کی، جو اب آج کی اپوزیشن اور اب کل سے وہ حکومت بننے جا رہی ہے، ان کے ورکنگ ریلیشن شپ کی، دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا ہدف تھا مشترکہ وہ عمران خان تھا. اور عمران خان کے سامنے ان کے جو باقی اختلافات ہیں، مشترکہ اختلافات، وہ بہت معمولی رہ گئے. یعنی عمران خان اتنا بڑا چیلنج بن گیا تھا ان کے لیے، اتنا بڑا ہمالیہ بن گیا تھا ان کے لیے سر کرنا، کہ وہ جو ان کے اپنے مشترکہ اختلافات ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے، مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے، جیسے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی لڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف مولانا الیکشن لڑتی ہے، ان کی پارٹی. MKM اور پیپلز پارٹی، یعنی گھاس سے گھوڑا دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ MKM اور پیپلز پارٹی کا ملاپ آگ اور پانی کا ملاپ ہے. ابھی بھی سنا ہے کہ اختلاف آنے والا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سابق صدر آصف علی زرداری کو صدر کے لیے نومینیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اور ادھر سے فضل الرحمان صاحب کی بھی ایک خواہش ہے کہ ان کو صدر مملکت بنایا جائے. جہاں تک یہ دیکھیں نا، اس میں ابھی اسپیکر کے عہدے کا بھی تعین ہوگا، اس میں ڈیپٹی اسپیکر ہے،
اس میں Major ministries ہیں, major ministries ministries ہیں, چیئرمین سینٹ ہے, اس میں صدر پاکستان ہے, ان 5-7 اپوائنٹمنٹس پہ گورنرز ہیں, اب گورنرز بھی تبدیل ہوں گے. گورنر دیکھیں نا, پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوگا, شہباز شریف وہ اپنا گورنر لے آئیں گے پنجاب میں, وہاں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. وہاں ہو سکتا ہے وہ ندیم افضل چند وغیرہ کے نام بھی گردش کر رہے ہیں کہ شاید ان کو وہاں لگا دیا جائے. دیکھیں یہ ایشوز کچھ ضرور ہیں, ان پہ ڈفرینسز بھی ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے, میرا سیاسی وجدان یہ کہتا ہے کہ چونکہ ابھی بھی ان کو عمران خان سے خطرہ ہے, اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا سیلیبل بیانیہ ہے ان کے لوگوں میں کہ مجھے سازش سے طاغوتی اور صہیونی طاقتوں نے مل کے اور یہاں کے اور یہ تو پاکستان میں بڑا پاپولر آ رہا ہے, اینٹی امریکنزم ایسی بڑا ہمارے ناردرن ایریاز میں تو اس پہ بہت زیادہ آپ کو ووٹ ملتے جو ہیں. بھی رائٹسٹ سوسائٹی آپ کی وہ اس کو بائی کرتی ہے, تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ اپنے اختلافات کو پبلک نہیں ہونے دیں گے, یہ بند کمروں میں جھگڑیں گے, لڑیں گے, لیکن یہ اس بات کو طے کر لیں گے کہ صدر کس نے بننا ہے اور وزارتیں کس کو دینی ہے. یہ نہیں چاہیں گے کہ ابھی ہم نے جس عمران خان کو گرانے میں ہمیں 3.5 سال لگے ہیں, کہیں ہماری حماقتوں کی وجہ سے ہمیں جیسے جو گورے کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, کہیں عمران خان ہمیں ڈیوائڈ کر کے پھر رول نہ کرنا شروع کر دیں, تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی وہ چیزیں شاید سامنے نہ آئیں. جاوید اقبال صاحب یہ بتائیے گا, جی ناردرن ایریاز میں یہ نعرہ بڑا پاپولر ہے جو امریکہ کے بارے میں لگتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوا ہے, اور اس میں پی ٹی آئی ویک بھی تھی کیونکہ وہاں پہ نون لیگ کی بھی سیٹیں تھیں. ایبٹ آباد میں آپ دیکھ لیں, ہری پور میں دیکھ لیں, وہاں بہت مطلب یہ لوگ ہار گئے, وہاں پہ پی ٹی آئی کو بڑی پاپولیرٹی ملی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہے دوبارہ اس سے زیادہ پاپولیرٹی کے ساتھ واپس آئیں گے اور آنے والے الیکشن میں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, یا 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس اسمبلی میں آ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں ایک یہ بات ہمیں دیکھنے کی ہے کہ یہ جو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کارکنوں کو متحرک رکھنا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان نے 3.5 سال اپنے کارکنوں کو متحرک رکھا, اور پھر جب کے پی میں پہلا الیکشن ہوا خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی, تو اس میں وہ لیڈ کر گئے. پھر جب دوسرا مرحلہ آیا تو اس دوران پھر ظاہر ہے تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو چیلنجز بھی دیے ہوئے تھے. وہاں پرویز خٹک صدارت کر رہے تھے, صدر تھے پارٹی کے, اور پھر ان کی بڑی کھچائی بھی ہوئی تھی, وہاں کی حکومت کی کھچائی بھی بڑی عمران خان صاحب نے کی تھی کہ آپ نے یہ کیسے پرفارم کیا کہ آپ وہاں نہیں جیتے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ جو عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد عمران خان پبلک میں گئے, تو وہاں پہ انہوں نے اپنے کارکن کو متحرک کر دیا, ان کو الرٹ کر دیا, لہٰذا انہوں نے ریسپونڈ کیا. سو مچ سو کہ ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ جو اہم لیڈرشپ ہے ان کے بچے ہار گئے وہاں پہ ایبٹ آباد کے اندر, اور تحریک انصاف جو میئرشپ تھی یا تحصیل چیئرمینی تھی وہ انہوں نے جیت لی. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن وہاں پہ جو اس وقت ایک صورتحال بننے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں معاملات جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بڑے دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پرویز خٹک صاحب کے جو بھائی تھے لیاقت خٹک, جو میرا حلقہ بنتا ہے, میرا حلقہ بھی ہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کی طرف ان کا ٹلٹ تھا. ان کے بیٹے نے پیپلز پارٹی کی طرف سے تحصیل چیئرمینی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اپنے کزن پرویز خٹک کے بیٹے کے خلاف. لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پرویز خٹک کا بیٹا تو وہاں جیت گیا, اسحاق خٹک. اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو پوزیشن تھی وہ لیاقت خٹک کے بیٹے کے پیپلز پارٹی کی نہیں تھی بلکہ جے یو آئی کی. ان باتوں پہ ایک پروگرام میں اور کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت کی کمی. آپ دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ بات ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت اکٹھی ہو کے حکومت میں آ گئی ہیں وہ کوشش کریں گی کہ آپسی کا اختلاف باہر نہ نکل سکے, کیونکہ انہوں نے جس مشکل سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی ہے, کہیں عمران خان پھر دوبارہ پاور میں نہ آ جائے یا زیادہ طاقت کے ساتھ دوبارہ اسمبلیز میں واپس نہ آ جائے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا جو اب حکومت آئی ہے جس کا کل ووٹنگ ہوگی نئے وزیراعظم کے لیے, وزیراعظم شہباز شریف